Assalamu alaikum. How are you all? Warm welcome to all students to my channel. Today we are discussing about the Allama Iqbal, the lesson number 7 for class 9. Allama Muhammad Iqbal, the poet of the East, was born in Sialkot, a town in the Punjab on 9th November 1877. علامہ اقبال شاعر مشرق 9 نومبر 1977 کے اندر پنجاب کے ایک شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. He received his early education in his hometown. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے ہی آبائی شہر سے حاصل کی. In 1895 he went to Government College Lahore. 1895 کے اندر یہ گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے. He passed his MA in 1899 from the University of Punjab. اور 1899 کے اندر انہوں نے اپنا MA پاس کیا یونیورسٹی آف پنجاب سے. In the same year, he was appointed professor of Arabic at the Oriental College Lahore. اسی سال وہ اورینٹل کالج لاہور میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے. He held this job till 1905. 1905 تک وہ اسی عہدے پر برقرار رہے. In the year he left for England for higher studies. اسی سال وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے. In London he received a law degree. 1908 میں لندن سے انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی. In 1908 he was awarded a degree of PhD by Munich University for his work on Persian philosophy. 1908 میں انہیں فارسی فلسفے پر کام کرنے پر منیچ یونیورسٹی نے PhD ڈگری سے نوازا تھا. That is why he is also known as Dr. محمد اقبال. اسی لیے وہ ڈاکٹر محمد اقبال کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. علامہ اقبال is generally known as a great poet. علامہ اقبال عام طور پر ایک عظیم شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں. He was no doubt a great poet, but poetry was only one of his many accomplishments. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک عظیم شاعر تھے، لیکن شاعری ان کے بہت سے کارناموں میں سے ایک تھی. He was well versed in philosophy, both Eastern and Western. وہ مشرقی اور مغربی دونوں ہی فلسفے پر عبور رکھتے تھے. He pointed out the defects in some of the philosophical system of the West. انہوں نے مغرب کے کچھ فلسفیانہ نظام میں موجود نقائص کی نشاندہی بھی کی تھی. He devoted a great part of his life to study of Islam. انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ مطالعہ اسلام کے لیے بھی وقف کیا تھا. He also took part in active parts in politics. انہوں نے سیاست میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. He worked for the Muslims of South Asia with great courage. انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے کام کیا. He was elected a member of the Punjab Legislative Council in 1926 and held that office till 1929. وہ 1926 میں پنجاب قانون ساز کونسل کے ممبر منتخب ہوئے اور 1929 تک اسی عہدے پر فائز رہے. He did not seek re-election. انہوں نے دوبارہ انتخابات میں حصہ نہیں لیا. He was elected president of the Punjab branch of the All India Muslim League and held that post till his death. وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی پنجاب برانچ کے صدر منتخب ہوئے اور اپنی موت تک اسی عہدے پر فائز رہے. In 1930 he presided over the Allahabad meeting of the All India Muslim League. 1930 میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے الہ آباد اجلاس کی صدارت کی. It was on the historic occasion that he made a definite demand for a separate Muslim state in South Asia. اسی تاریخی موقع پر ہی انہوں نے جنوبی ایشیا میں علیحدہ مسلم ریاست کے لیے مطالبہ کیا تھا. یہ اس ٹائم کے بیٹے ایک اخبار کی پکچر ہے جس میں علامہ اقبال پہنچے تھے الہ آباد اپنی صدارت کے لیے. In his presidential address, Dr. Iqbal said, India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages and believing in different religions. ڈاکٹر اقبال نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا، ہندوستان مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانیں بولنے اور مختلف مذاہب پر یقین رکھنے والے انسانی گروہوں کا ایک بر اعظم ہے. Their behavior is not governed by a common race feeling. ان کا طرز عمل ایک مشترکہ نسل کے احساس سے چلایا نہیں جا سکتا. These groups are all separate nations. یہ تمام تر گروہ جو ہیں وہ ایک الگ الگ قومیں ہیں. The principle of European democracy cannot be applied to India without
without recognizing the fact of different groups. یہ گروہ سبھی الگ الگ قومیں مختلف گروہوں کی حقیقت کو تسلیم کیے بغیر ہندوستان پر یورپی جمہوریت کے اصولوں کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. The Muslims demand to create a Muslims India within India is in no way without justice. ہندوستان کے اندر مسلمان ہندوستان بنانے کا مسلم مطالبہ انصاف کے بغیر کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہے. For my part, I would like to go one step forward. I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan united under a single Muslim state. میں اپنے حصے کے لیے ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، شمال مغرب، سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان ایک ہی مسلم ریاست کے تحت متحد ہیں اور متحد ہو جائیں. The Muslims are anxious to have a separate state because they fear the Hindu majority, which they believe will not allow Muslims to develop freely. مسلمان ایک علیحدہ ریاست کے حصول کے لیے بے چین ہیں کیونکہ انہیں ہندو اکثریت کا خوف ہے جس کا خیال ہے کہ وہ مسلمانوں کو زیادہ طور پر ترقی کرنے نہیں دیں گے. This demand shocked both the Hindus and the British alike. They both opposed it. اس مطالبے نے ہندوؤں اور انگریزوں کو یکساں صدمہ پہنچایا اور ان دونوں نے ہی اس کی مخالفت کی. This was the first time that a demand was made for a separate Indian Muslim state. یہ پہلا موقع تھا جب علیحدہ ہندوستانی مسلم ریاست کے لیے مطالبہ کیا گیا تھا. ڈاکٹر اقبال did not stop at this. ڈاکٹر اقبال اس کے بعد کبھی نہیں رکے. All his efforts were now directed towards the achievement of this goal. اس کے بعد ان کی تمام تر کوششیں اب اسی مقصد کے حصول کی طرف گامزن ہو گئی تھیں. In May 1937, ڈاکٹر اقبال wrote a letter to the قائد اعظم محمد علی جناح. 1937 کے اندر ڈاکٹر اقبال نے قائد اعظم کو ایک خط لکھا. In this letter, he discussed in detail the problems of the Indian Muslim. اس خط میں انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے مسائل پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا. He once again advised that only the creation of a separate Muslim state could solve these problems and said to the Qaid, don't you think that the time for such a demand has already arrived? انہوں نے ایک بار پھر مشورہ دیا کہ صرف ایک علیحدہ مسلم ریاست کی تشکیل ہی ان مسائل کو حل کر سکتی ہیں اور قائد اعظم سے کہا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے مطالبے کا وقت اب پہلے ہی آ گیا ہے. On 21st June 1937, he again wrote to the Qaid Azam, a separate federal state of Muslim provinces formed on the lines I have proposed is the only way by which we can have a peaceful India and save Muslims from the rule of non-Muslim. 21 جون 1937 کو اس نے ایک بار پھر قائد اعظم کو لکھا. میں تجویز کردہ خطوط پر تشکیل دی گئی مسلم صوبوں کی علیحدہ وفاقی ریاست واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم ایک پرامن ہندوستان بنا سکتے ہیں اور مسلمانوں کو غیر مسلموں کی حکمرانی سے بھی بچا سکتے ہیں. The Muslims awoke from their sleep as a result of Iqbal's effort. مسلمان اقبال کی کوششوں کے نتیجے میں ہی اپنی نیند سے بیدار ہوئے. They turned over a new leaf. انہوں نے ایک نئی پتی یعنی انہوں نے ایک نیا رخ پھیر دیا. Now they all wanted a separate Muslim state. اب وہ سب تمام مسلمان ہی ایک علیحدہ مسلم ریاست چاہتے تھے. The Muslim League representing the whole of Muslim India met in Lahore and passed a resolution on 23rd March 1940 demanding a separate state for the Muslims of India. مسلم لیگ نے پورے مسلم ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہوئے لاہور میں ملاقات کی اور 23 مارچ 1940 کو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا مطالبہ کرنے کی ایک قرارداد منظور کروائی. The resolution is now known as the Pakistan Resolution. اس قرارداد کو اب ہم پاکستان قرارداد کے نام سے جانتے ہیں. From this time onward the Muslims never looked back. اس وقت کے بعد مسلمانوں نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. They put their heart and soul into the struggle for Pakistan. انہوں نے اپنے دل و جان کو پاکستان کی جد و جہد میں شامل کیا. یہ اس ٹائم کی بیٹا ایک پکچر ہے جب یہ ریزولوشن پاس کروایا گیا تھا. They succeeded in their struggle on 14th August 1947. Pakistan appeared on the map of the world.
اور اپنی جدوجہد میں کامیاب بھی ہوئے اور 14 اگست 1947 کے اندر پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا. اقبال died in 1938 and could not see the actual creation of Pakistan, but he had played a major part in its creation. اقبال کا انتقال 1938 میں ہو گیا تھا اور وہ پاکستان کی اصل تخلیق نہیں دیکھ سکے، لیکن انہوں نے اس کی تخلیق میں بہت اہم کردار ادا کیا. قائد اعظم praised Iqbal's role in a message on his death، یعنی قائد اعظم نے ان کی وفات کے وقت اپنے پیغام میں ان کے کردار کی تعریف کی اور کہا to me was a friend, a guide and a philosopher, and during the darkest moment through which the Muslim League had to go, he stood like a rock. میرے نزدیک وہ ایک دوست، رہنما اور فلاسفر تھا، اور ان کی گہری لمحوں کے دوران جس میں مسلم لیگ کو گزرنا پڑا وہ چٹان کی طرح کھڑے رہے. He believed that faith in Islam made the Indian Muslims one nation separate and apart from the Hindus. ان کا ماننا تھا کہ اسلام پر اعتقاد نے ہندوستانی مسلمانوں کو ہندوؤں سے الگ اور الگ کر دیا. He strongly believed that in a united India where the Hindu majority would rule the country, the Muslims could not develop freely. ان کا پختہ یقین تھا کہ متحدہ ہندوستان میں جہاں ہندو اکثریت سے ملک پر حکومت کریں گے وہاں مسلمان ذرا طور پر ترقی نہیں کر پائیں گے. He had a great love for Islam and was completely devoted to it. انہیں اسلام سے بے حد پیار تھا اور وہ پوری طرح اس سے سرشار تھے. Both his prose and poetry reflect his devotion. ان کی نثر اور شاعری دونوں میں اس کی عقیدت کا اظہار ہوتا ہے. He always advised Muslims to remain true to their faith. انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا مشورہ دیا. In his الہ آباد address انہوں نے الہ آباد خطاب میں کہا I have learned one lesson from the history of Muslim. میں نے مسلمانوں کی تاریخ سے ایک سبق سیکھا ہے. At difficult moments in their history it is Islam that has saved Muslim and not Muslims that have saved Islam. ان کی تاریخ کے مشکل لمحوں میں یہ اسلام ہی ہے جس نے مسلمانوں کو بچایا ہے، نہ کہ مسلمانوں نے اسلام کو بچایا. If today you put your faith in Islam, you will become strong and united once again and save yourself from complete destruction. اگر آج آپ اسلام پر اعتماد کرتے ہیں تو آپ ایک بار مضبوط اور متحد ہو جائیں گے اور ایک بار پھر سے اپنے آپ کو مکمل تباہی سے بچا لیں گے. تھینک یو اسٹوڈنٹس. یہاں پہ ہمارا لیسن پورا اینڈ ہوتا ہے. امید کرتا ہوں میں آپ لوگ کو چیپٹر بڑے اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. Any questions in your mind? So, ask me. There are 6 important questions in this chapter. You write down in this copy and answer them in your own wording. Thank you. Allah Hafiz.